नवाज़ खान नाजी साहब और पीर साहब की सियासत में बिल्कुल इतना बड़ा डिफरेंस है कि उनका तो कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता। नवाज़ खान नाजी साहब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, शनाख्त की पॉलिटिक्स करते हैं। वहाँ के जो मकामी जो यूथ हैं वो समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स नवाज़ खान नाजी साहब करना चाहते हैं या करते हैं वो उनको पसंद करते हैं। वो जो लोटे जो बने हैं वो अवाम अपने वोट के ज़रिए से जवाब देंगे कि पीटीआई के इमरान खान के चाहने वाले हैं। खालिद इक्तफाते के पार्टी जो है सेविल तो सीट हाथर गिनेगा मिनिस्ट्री मशरबे भी लगे। जो मशरबे हुए थे आपने कोई 1-2 महीने पहले उनका हाल आपने देख लिया। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इज्जत, गिलगित बल्तिस्तान का शलवार उन्होंने दीवार पे हैंग किया हुआ। उनको पीर साहब मुहतरम की रहलत के बाद उनको चांस मिला है। पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें उसको सीखना होगा क्योंकि वो ग्राउंड वर्कर नहीं रहा है। हादसाती तौर पे आया हुआ बंदा उन चीज़ों को नहीं समझता है। आप क्या समझते हैं कि ज़फ़र भाई पीटीआई से दूर क्यों हुए? तो ज़फ़र भाई ने जो मैंडेट लिया उसमें कितना % वोट पीटीआई का था और कितना ज़फ़र भाई का ज़ाती वोट था? हार हसे बचिनो की केली कुचे कुतेर मर्द मुजाहिद खालिद खुर्शीद वजीर अला की कुर्सी ठोकर मारी। जब हालात यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो यहाँ के मिनिस्टर्स गिलगित बल्तिस्तान हाउस में आके वो पनाह ले रहे थे, इसलिए यहाँ एक दिलेर बंदा है जो हमारे साथ दगा नहीं करेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। बल्तिस्तान से लेके नगर से लेके गजर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान सीट लाकर दे देगा। हल्के का हाल अगर अच्छा होता तो मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आता। दाइन वालों की एक तारीख है, गैरत के नाम पे वो जाने जाते हैं। ये खौफ ही नहीं है कि मैं अपने गाँव से कमज़ोर निकलूंगा। अच्छा। आप मुझे वहाँ से बहुत मजबूत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देखते रहो टीवी। नाज़रीन, देखते रहो टीवी पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 की ट्रांसमिशन जारी है और इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में मद्दू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अज़ीम खान साहब। अज़ीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अज़ीम खान साहब इस वक्त मौजूदा जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट गेज़र के और जिबेले गेज़र 19 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अज़ीम भाई, सीधा सा एक सवाल है, आपने जो ऐलान किया है इलेक्शन लड़ने का, आप वाकई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या आपका जो ऐलान है हम इसे सोशल मीडिया तक ही महदूद समझे? तो आपका ये ऐलान हम हातमी समझे कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक भाई, आपका देखते रहो कि पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं पहली दफ़ा किसी चैनल पे इंट्रो कर रहा हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मेरा पहला एक्सपीरियंस ही आपके साथ है, तो ये मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि जिस कंस्टिट्यूंसी से, जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ उसी का एक एंकर को मैं इंट्रो कर रहा हूँ। तो उसके अलावा आपने जो सवाल किया कि इलेक्शन आप लड़ेंगे, यकीनन मैं एक कॉलेज से ग्राउंड लेवल का वर्कर, वहाँ से फिर मैंने झंडे की सियासत, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तब से ही मेरी एफिलिएशन, उसके बाद झंडे की पॉलिटिक्स, नारे की पॉलिटिक्स, फिर स्ट्रीट की पॉलिटिक्स, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वो टाइम भी पता नहीं चला और आज 2026 मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से, और जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ये एक वर्कर की ख्वाहिश भी होती है कि वो जदोजहद इसलिए करता है कि वो मेन स्ट्रीम में आके इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले ले। तो यकीनन आज से पहले मेरे तमाम जितने भी सपोर्टर्स थे, मेरे गांव के लोग थे, मेरे मेंटोर्स थे, मेरे एडवाइज़र के ग्रुप के जो लोग थे, मेरे काउंसिल के जितने मेंबर्स मेरे साथ थे, वो सब यही चाह रहे थे कि हमने इंतखाबी सियासत में आना है, हमने पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन वक्त का तयन नहीं था। तो मैंने भी आज तक कहीं पे भी मैंने ख़ुद ऐलान नहीं किया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। अलबत्ता ये हमारी मुशावरत जारी थी। अभी हमने बाज़ाब्ता तौर पे मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से GBLA 19 गज़र 1 से मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूँ। तो अज़ीम भाई, जिस तरह नाजी साहब के साथ पूरा उनका जो गांव है इत्तेफाक करके वोट उनको कास्ट होता है गांव से, इसी तरह ज़फ़र भाई को भी मेन जो कॉमन है वहाँ से 2 बार एक बड़ा अच्छा मैंडेट मिला, मतलब अपने गांव से। तो आप कितने % वो करते हैं कि मतलब आपको गांव से सपोर्ट मिलेगा? कितनी उम्मीदें हैं आपको गांव से अपने की घर से ही मतलब एक बड़ा मैंडेट ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है जब इंतखाबी सियासत वो करता है
تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن میں وہ مضبوط ہو کے باہر نکلے. میں نے آپ کو کہا کہ دائن والوں کی ایک تاریخ ہے. غیرت کے نام پہ وہ جانے جاتے ہیں, دلیری کے نام پہ جانے جاتے ہیں, درویش لوگ ہیں. تو مجھے کب مایوس نہیں کریں گے. مجھے بالکل بھی یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گاؤں سے کمزور نکلوں گا. یہ بالکل مجھے خوف نہیں ہے. اچھا, آپ مجھے وہاں سے بہت مضبوط پائیں گے. اچھا عظیم بھائی, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے اعلان کافی, میرے خیال کچھ دن تو ہوئے اعلان کر گئے, تو آپ کے الیکشن کے اعلان کے بعد کسی اور امیدوار کی طرف سے آپ سے رابطہ ہوا کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائے, ہم مستقبل میں آپ کے ساتھ, جس طرح ہوتا ہے کہ الیکشن کوئی نیا امیدوار اعلان جو یہ کرتا ہے تو بہت سارے رابطے کرتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو بعد میں ایکوموڈیٹ کریں گے. اسی طرح کسی نے رابطہ کیا آپ سے کہ آپ ہمارے حق میں مطلب دستبردار ہو جائے؟ اس آپ کا جو سوال ہے, اس سوال پہ مجھے حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار یاد آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم, ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے. تو سر جب ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن اخلاقیات کے بیس پہ لڑیں گے, الیکشن برداشت کے بیس پہ لڑیں گے, الیکشن اتحاد کے بیس پہ لڑیں گے, اور الیکشن خوشی محبت کے بیس پہ لڑیں گے. نفرت کی پولیٹکس ہمارے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی, جذبات کی پولیٹکس آپ کو نظر نہیں آئے گی, اخلاقیات کی پولیٹکس, کردار کی پولیٹکس, عمل کی پولیٹکس آپ کو نظر آئے گی. اچھا عظیم بھائی, جو ہمارا حلقہ ہے یہاں سے پہلے 2 مطلب ممبر منتخب ہوئے. پہلے پیر سید کرم شاہ صاحب رہے ہیں, اس کے بعد نواز خان ناجی صاحب رہے 3 بار. تو آپ ان دونوں کی کارکردگی میں کس کو مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں دونوں میں, کیونکہ 2 ہی ممبر اب تک رہے ہمارے حلقے میں؟ سر مرحوم پیر صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں. اس زمانے میں جو کمیونٹیز وہاں پہ رہتی ہیں, ان کمیونٹیز کے درمیان اس وقت جو نظام تھا ان کا وہ بڑا تھا, اس نے بڑے اچھے انداز میں وہ کام کر دکھایا ہے. اس کے علاوہ جو اسماعیلی مسلک کے لوگ وہاں رہتے ہیں, ان کے جو فرامین وغیرہ ہوتے تھے علی گڑھ سے جو آتے تھے, وہ تمام چیزیں پیر صاحب نے بہت پیارے انداز میں اور احسن طریقے سے نبھایا ہے. مرحوم پیر صاحب کو ہم اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں. میں کسی ایسے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا پولیٹکس کے لیے میں کسی بھی شخصیات کی ذات پہ نہ تنقید کرنے کا قائل ہوں اور نہ میں تنقید کروں گا. البتہ اس کے علاوہ آپ نے نواز خان ناجی کی بات کی, تو نواز خان ناجی صاحب اور پیر صاحب کے سیاست میں بالکل اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ ان کا تو کوئی کمپیئر ہی نہیں ہو سکتا, ان کی کمپیریزن نہیں ہوتی ہے. ان کی پولیٹکس دوسری اور ان کی پولیٹکس دوسری. نواز خان ناجی صاحب آئیڈینٹی پولیٹکس کرتے ہیں, شناخت کی پولیٹکس کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آئینی مسائل ہیں. گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو ہے ایک آرڈر کے ذریعے ان کو چلایا جاتا ہے, اور گلگت بلتستان کے اندر بہت ساری محرومیاں ہیں. وہاں کے وسائل پہ پاکستانی گورنمنٹ کا کافی جگہوں پہ انفلوئنس ہے. تو اس وجہ سے وہاں کے جو مقامی جو یوتھ ہیں, جو لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹکس نواز خان ناجی صاحب کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں. اب آ گئی کہ ان کا تقابلی جائزہ کرے کہ حلقے کے اندر کون اچھے تھے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حلقے کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. حلقے کا حال اگر اچھا ہوتا تو میں کبھی پولیٹکس میں نہیں آتا. حلقے کا حال اگر اچھا ہوتا تو مجھ جیسا کوئی اور ورکر کبھی پولیٹکس میں نہیں آئے گا. ہم آنا اس پولیٹکس میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے. اب آپ نے جن بندو کا نام لیا, میں کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ کوئی کسی کچھ اور بولتا ہے, کہتا ہے اس نے یہ پیسے یہاں لگانے ہیں, یہ کہتا ہے اس نے اتنے کمیشن کھائے ہیں, اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے. مطلب کبھی ان کے منہ سے اس پورے پولیٹیکل کیمپین میں آپ نے مسائل کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی تقریر میں یہ کہا ہے کہ اس گاؤں کے اندر میں پولیٹکس کرتا ہوں, میں نے یہاں کچھ لوگ بٹھائے ہیں, اس گاؤں کے یہ مسئلے ہیں, ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے میرے پاس یہ آئیڈیاز ہے, یہ پلان ہے. کبھی کسی آپ نے کینڈیڈیٹ سے یہ سنا ہے؟ نہیں. نواز خان ناجی بھی اگر حلقے میں جائیں گے تو وہ دبنگ انداز میں تقریریں کریں گے, جذبات کے ساتھ کھیلیں گے. اس کے علاوہ جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپس میں تنقید میں لگے ہوئے.
لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اس پولیٹکس کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں جس طرف یہ لے کے جائیں گے. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اب پولیٹکس کو اخلاقیات کے دائرے میں رکھتے ہوئے کرنا ہے ہم نے. اچھا عظیم بھائی، لاسٹ جو الیکشن تھا آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے ظفر بھائی لڑے الیکشن، ایک بڑا اچھا مینڈیٹ بھی لیا، بڑے کم مارجن سے ہی رنر اپ رہے، ٹف ٹائم دیا نواز قرناجی صاحب کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظفر بھائی پی ٹی آئی سے دور کیوں ہوئے؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک اور سوال بھی اسی کے ساتھ ہی جوڑ لوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ظفر بھائی نے جو مینڈیٹ لیا اس میں کتنا % ووٹ پی ٹی آئی کا تھا اور کتنا ظفر بھائی کا ذاتی ووٹ تھا؟ سر، جس پولیٹیشین کا آپ نے نام لیا، پہلے کسی کی کوئی مجبوری ہو یا وہ کیوں چھوڑ کے چلا جائے، نہیں. میں کھوار میں ایک ہمارا کہتے ہیں کہ کھوار ایماتل اوارین کی پولیٹیشین ہو تو نمک گنستا ہسے ہر ہسے بچن ہوئے کہ کلی کچے کتیر. ترجمہ بھی کرے؟ مطلب میں اس کو ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. چلے آپ ادھر سمجھ لیں گے. جی. تو آپ اس میں کتنا % ووٹ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تھا ظفر بھائی نے جو لیا، اور اس کتنا کے علاوہ جو یہ ذاتی؟ کوشچن ہے کہ کیوں ہارا، اس کا تو میں نے اب متل سے جواب دیا. کتنا % پی ٹی آئی کا تھا، کتنا ذاتی، کیونکہ ذاتی ووٹ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے. سر ذاتی یہ ہے کہ اس علاقے میں ذات کا ووٹ مطلب کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے. مطلب ایک بندے کی ضمیر ہے، میں اگر مطمئن کرتا ہوں تو وہ میری طرف ڈائیورٹ ہوگا. مطلب ذات کا یہ ہے کہ کوئی میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے لوگ کہ وہ میری ذاتی ہوں گے، میں ان کو پے کرتا ہوں. نہیں، آپ بیان ہی کیا دیتے ہیں. مطلب ذاتی ووٹ کم ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ ذاتی ووٹ سر، ذاتی ووٹ گلگت بلتستان کی کسی جگہ میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے. انہوں نے اس پولیٹکس کو بہت مہنگا بنایا ہوا ہے، تو ہر بندہ اس پولیٹکس کو ایفرٹ نہیں کر سکتا. نہیں کرنے کی وجہ جو مخصوص چہرے ہیں، وہی مخصوص چہرے مختلف رنگ بدل کے آ جاتے ہیں. مطلب ظفر بھائی کو جو ووٹ پڑا تھا وہ زیادہ تر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ؟ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ زیادہ تر ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. زیادہ تر ووٹ اس کی اپنے محنت کا ہوگا. بہت کم ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن البتہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر اگر آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کتنا ووٹ ہے، کتنا ووٹ پڑے گا، فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے دے دے. ہم کھمبے ہیں، پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم کھمبے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو کتنا ووٹ پڑے گا. اچھا عظیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کے ذہن میں کون سی ایسی 2-3 ترجیحات ہے جو حلقے کی اس وقت آپ اس میں پریورٹیز میں رکھیں گے؟ سر، ہم چونکہ ہم سب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ غریب گھرانے سے، ہم کوئی ہمارے پاس فیکٹریز نہیں ہے، کوئی ہم مالدار لوگ نہیں ہیں. گائے چرا کے اس کا دودھ پھر اس طرح ہو کہ ہم اپنا گزارا چلاتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ہم اس ایرا کے اندر ہم ترقی کر سکتے ہیں، وہ ہے ایجوکیشن. وہ واحد ٹول ہے جس سے غریب کا بچہ اس لیول تک اس کیپٹلسٹک نظام میں جا سکتا ہے جس لیول تک دوسرے لوگ ایزلی آتے ہیں. اس کے ساتھ تعلیم اب چونکہ بہت زیادہ چینج ہوئی ہے اور اس وقت اسکل کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو اسی تعلیم کے اندر بیٹھتے ہوئے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ ایجوکیشن میں اب چونکہ دنیا بہت زیادہ گلوبل ہو چکی ہے تو لینگویج کا بہت زیادہ مانگ ہے. مطلب دنیا آپ سپوز کریں، آپ جس بھی ملک میں جائیں گے، آپ کو اگر اس ملک کا زبان آتا ہے تو آپ ایزلی وہاں پہ ورک بھی کر سکتے ہیں، ایزلی وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو مضبوط کریں گے، انسٹیٹیوشنس بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں گے. ساتھ ساتھ ہم ووکیشنل اور انکیوبیشن سینٹرز بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لینگویج کے اوپر لینگویج سینٹر ہم بنائیں گے. یہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پریورٹی یہ ہے کہ انسان کی صحت بہت ہی ضروری ہوتی ہے. اس کی نشو و نما، اس کو یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی وہ پراپر کام نہیں کر سکتا ہے. تو ہم صحت کے جو اندر اصلاحات ہے وہ ہم کریں گے. اور ساتھ ساتھ میرے منشور کے اندر بھی یہ ہے کہ میں اپنے
سب سے پہلے یہ میں سٹارٹ کروں گا اپنے تحصیل سے, اپنے حلقے سے نہیں, اپنے تحصیل سے. اگر میں جیت جاتا ہوں تو میں اپنے تحصیل سے یہ سٹارٹ کروں گا کہ جو خان صاحب نے صحت کارڈ اس ملک کے ہر گھرانے کو دیا تھا کہ ایک گھرانہ 10 لاکھ کا علاج کسی بھی وقت جا کے کروا سکتا ہے. میں غریب آدمی ہوں, میرے گھر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو واللہ میں جانتا ہوں مجھ پہ کیا کہہ رہے تھے. 90% یہ پتہ ہے. میں ہر گھر کو میں صحت کارڈ دے دوں گا, اور وہ پھر اس نظام کے اندر بیٹھ کے, اور اے ڈی پی کا باقاعدہ یہ حصہ ہوگا کہ ہم جتنے گھرانے وہاں پہ ہیں ان کو کس حد تک ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, یعنی ایک گھر کو ہم کتنے بجٹ میں رکھ سکتے ہیں, وہ دیکھ کے ہم پھر سیٹ کریں گے. یہ ہماری سیکنڈ موسٹ پریورٹی ہوگی. ہم صحت کارڈ اپنے حلقے سے بحال کریں گے. اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور جو اس کے ہرڈلز ساتھ ہیں, ساتھ ڈیولپمنٹ سیکٹر ممبر تو وہ اے ڈی پی بنا کے وہ سب کچھ کر کے دے دیتے ہیں. پھر جو ہرڈلز جو اداروں میں, اس کے بعد پھر ٹھیکیدار برادری ہوتی ہے. ایک ٹھیکہ 10 کروڑ کی وہ آگے بیچ کے آخری میرے خیال میں زمین پہ 50 لاکھ بھی نہیں لگتے. ہم تو اس نظام کے بارے میں کہیں گے تو ٹھیکیدار برادری بھی ناراض ہوگی. وہ ہے پی ڈبلیو کچھ ڈی کہیں گے ہے, تو ادارے سی این ڈبلیو کے تمام محکمے کے جتنے افسران ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے یہاں بہت ساروں کو تو پتہ ہوگا, ایک پروجیکٹ پی این ڈی سے نکلتا ہے, پھر ایڈمن اپروول کے بعد ٹینڈرنگ پوزیشن ٹینڈر ہوتا ہے. ٹینڈر ہونے کے بعد ایکسین کا پرسنٹیج ہے, یہ آپ دیکھیں نا, اس پروجیکٹ میں ایکسین کا سرٹن پرسنٹیج, اور وہ لیگل ہے. یہ اسی بات پہ تو وہ لیگل ہے. ایس ڈی او کا پرسنٹیج ہے, لیگل ہے. تنخواہ کے علاوہ یس, اس پروجیکٹ پہ, جو پروجیکٹ آئے گا اس پہ, اور اواسیر کا اس میں کمیشن. اب اندازہ لگائے کہ تنخواہ کے علاوہ اتنے سارے کمیشن. یہ لیگل یہ والی ہے نا, اس کے علاوہ یہ بالکل. اب آپ ایک ٹھیکیدار کو پروجیکٹ ملتا ہے, اس کے بعد وہ ٹھیکیدار یہ سارے چیزیں یہ کمیشن دے دیتا ہے. کمیشن ادا کرنے کے بعد ٹھیکیدار کو جو ریٹ اصل ملتا ہے وہ ریٹ مارکیٹ کے حساب سے بہت کم ہوتا ہے. تو یہ سسٹم ہی اس ٹھیکیدار کو چور بنا دیتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ سسٹم ٹھیکیدار کو چوری کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور پھر ٹھیکے آگے بیچ دیتے. ایک ٹھیکیدار 10 کروڑ کے لے کے آگے اسی طرح کرا کے پھر زمین میں میرے خیال میں 20-30% شاید بمشکل پیسے لگتے ہوں گے. پروفیشنل میں پولیٹیشین ہوں, اور میں کبھی نہ ٹھیکیداری کروں گا, اور نہ مجھے بہت سارے پہلے بھی جب حکومت کی ان چیزوں پہ مجھے اتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. البتہ اس نظام کو میں سمجھتا ہوں جو نظام ٹھیکیدار کو مجبوراً چور بنا دیتی. تو ہم انشاءاللہ جو پولیٹکس ہم کریں گے, ہم ڈیولپمنٹ پلان دے دیں گے, ہم لوگوں کو بتائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو سسٹم اس وقت موجود ہے, اس سسٹم کے اندر 5 سال میں آپ نے کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس سسٹم کے اندر بیٹھ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے ساتھ آ کے بیٹھیں, دلائل کرے, آرگومنٹ کرے کہ کوئی بندہ اس سسٹم کے اندر بیٹھ کے, اس نظام کے اندر, اس اسٹرکچر کے اندر بیٹھ کے وہ کیسے ممکن ہے کہ 5 سال کے اندر اتنے سارے مسائل حل کریں. تو ہم اپنے علاقے میں, ہم اپنے کنسٹیٹوئنسی میں جائیں گے, ہم لوگوں کو 5, 10, 15 سال کا پلان دے دیں گے, ڈیولپمنٹ پلان دے دیں گے. ہم اس ڈیولپمنٹ پلان پہ کام کریں گے. مجھے موقع ملا تو آپ دیکھیں گے کہ میں 5 سال اور 10 سال کا میں پلان دے دوں گا. فرسٹ 10 ایئرس میں پلان دے دوں گا, اور فرسٹ 10 ایئرس میں میرے جو پریورٹیز ہوں گی, میں پریورٹی سیٹ کر کے ان پہ کام کروں گا. اس وقت الیکٹرسٹی کا آپ نظام دیکھیں, آپ کو بجلی نہیں مل رہی ہے. دنیا سولرائزیشن پہ اتنی سارے بجلی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور اس کے تھرو کر رہی ہے, لیکن ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. مترمدان, بوک, بلہنس, ایمت کے لوگ پہاڑوں کے اوپر جا کے سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ ڈھونڈنے کے لیے. سر انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ مواصلات کا جو نظام آپ نے خود ڈسکس کیا, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم مطلب وہ ہائی لائٹڈ نہیں ہیں. آپ لائف اسٹاک کا بہت زیادہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا وہاں پہ موقع ہے لائف اسٹاک کے اوپر, اور فارمنگ زیادہ تر اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے جو. ہم ان کو بڑے اچھے انداز میں اور ٹریننگ کر کے ان کو اچھے انداز میں وہ کرنے کی, لائف اسٹاک کے اوپر ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا عظیم بھائی,
آپ کے حلقہ تو کافی بڑا ہے، لیکن آپ کے گاؤں آمنے سامنے سمجھو ایک ہے گری ہی ہے، ڈائنا اور چٹور خان، تو وہاں سے بھی ایک نوجوان جلال بھائی کی شکل میں الیکشن میں ہے، پیر صاحب کی لیگیسی کو بھی لے کے چل رہے ہیں، تو لاسٹ الیکشن بھی اس نے لڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جلال صاحب کی اس سے زیادہ ٹف ٹائم ملے گا، یا ظفر صاحب کی طرف سے، یا ناجی صاحب کی طرف سے؟ سر جس خاص کر جلال بھائی اور آپ کا تو سمجھو گاؤں ایک ہی سمجھا جائے، کیونکہ آمنے جس سامنے گاؤں. محترم کا آپ نام لے رہے ہیں، بڑے اچھے اور قابل قدر گھرانے سے اس کا تعلق ہے. چونکہ آج ہمارے بھائی کو پولیٹیکلی بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنا ہوگا، کیونکہ وہ گراؤنڈ ورکر نہیں رہا ہے. بہت سارے چیزیں جو ہم گراؤنڈ ورکر ہیں وہ چیزیں سمجھتے ہیں، وہ کوئی حادثاتی طور پہ آیا ہوا بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے. تو ایک اس کے پاس ایک لیک یہ چیز کرتی ہے، دوسری اس کے پاس وہ کہہ رہے کہ میں پچھلے 5 سالوں سے مطلب حلقے میں ہی رہا ہوں. سر اور حلقے میں رہنا اور حلقے میں رہنا اور ورکر رہنے میں بڑا فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں حلقے میں وہ رہا ہے تو وہ خود کو لیڈر کہتا ہے. پولیٹیکل ورکر جی میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے جھنڈے بھی لگائے ہیں، میں نے مشکلات بھی سہے ہیں، میں روڈ پہ بھی گیا ہوں، میں نے دھرنے بھی کیے ہیں، میں نے جلاؤ مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو ایک پولیٹیکل جس سے جلال صاحب نہیں گزرے ہیں. مطلب وہ نہیں گزرے ہیں، مطلب ان کو پیر صاحب محترم کی رحلت کے بعد ان کو چانس ملا ہے. سیم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی پارٹی کے اندر میرے گاؤں کے ہی انتہائی اس وقت کے ڈائی ہارٹ جیالے، ان کو اس پارٹی میں موقع نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی میں اب لوگوں کو، ینگ لوگوں کو آپ پورے آپ دیکھیں پاکستانی اس پولیٹکس کے اندر کہ جیسے پی ٹی آئی کے ینگ لوگوں کو موقع ملتا ہے، اسی طرح وہاں اس طرح کا پولیٹکس اس میں پارٹی میں اس طرح کا چانس نہیں ملتا ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے خدمات دیے، میرے گاؤں سے بہت اچھے فیملی اور بہت ہی زیرک پولیٹیشین اس میں تھے، ان کو چانس ملنا چاہیے تھا، لیکن وہاں چانس نہیں ملا. تو باقی اس میں پھر میں مزید بحث نہیں کرنا چاہوں گا. البتہ مشکلات یہ ہیں کہ کھوار میں پھر میں آپ کو مطلع کروں گا کہ کھوار ہاشنین کی کیا کی کشستہ ہتوتن لیس بس ہتوت مشکلات ہسیانی سے. اچھا عظیم بھائی، جو مشکلات پچھلے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو یہاں پہ فیس کرنے پڑے پورے پاکستان میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کے ہی حالات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ سر گلگت بلتستان میں میرے خیال سے جس طرح یہاں ریگنگ ہوتی ہے پول ڈے میں، اسی طرح پول ڈے میں وہاں ریگنگ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسٹیشن ہیں. ہر بندے کو پتہ ہے یہاں ووٹ کتنا ہے، 200 250 500 800، اور وہاں مقامی لوگ اس چیز کو پورا سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر ہمیشہ پری پول ریگنگ، ایسا ہی ہوا، مطلب پری پول ریگنگ ہوتی ہے. حالات آپ کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہاں جو الیکشن لڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت بہت اچھا لوگ موجود ہے جنہوں نے فیس کیا، جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو مقابلہ کرنے کے اہل ہیں. باوجود بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو سسٹم کے اندر بیٹھ کے سسٹم کے نظام کو جانتے ہیں، جہاں سے قبولیت ہوتی ہے. اس کو جاننے والا کوئی بھی فرد اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے، ماں سوائے مرد مجاہد خالد خورشید کے، جس نے وزیر اعلیٰ کی کرسی ٹھوکر ماری، جس نے گلگت بلتستان کی عزت کی خاطر اپنی پوری کیریئر، اپنے پورے خاندان کی کیریئر داؤ پہ لگائی. لیکن اس نے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کا ایک مقام بنایا، ایک عزت یہاں پہ بنائی. آپ کو ایک مثال دے دوں، جب حالات یہاں بہت زیادہ خراب ہوئے تو یہاں کے فورن منسٹر، یہاں کے منسٹرز آ کے گلگت بلتستان ہاؤس میں آ کے وہ پناہ لے رہے تھے، اس لیے کہ یہاں ایک اچھا بندہ ہے، ایک دلیر بندہ ہے جو ہمارے ساتھ دغا نہیں کرے گا، جو ہمارے ساتھ غداری نہیں کرے گا. مطلب آپ کے اوپر اس لحاظ کا ٹرسٹ پاکستان میں پہلی دفعہ بلڈ ہوا، اور وہ ٹرسٹ بلڈ
خالد خورشید نے کیا اور اس کو وہ بھگتنا پڑا. اس کے بعد محترم کے باپ جو اسی پارٹی میں جب ہاں بائی الیکشن جیت گئے تھے لیکن اس کو بھی اسمبلی بھاری مارجن سے بائی الیکشن جیت گئے, باوجود بھی اس کو اسمبلی کے اندر حلف لینے نہیں دیں. اب اس سسٹم کے اندر آپ نفرت پھیلا رہے ہیں نا, آپ نفرت پھیلا رہے ہیں. مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے. مطلب جب آپ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ بند کمروں کے فیصلے تھوپیں گے. جب بند کمروں کے فیصلے تھوپیں گے تو یہ الیکشن کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا تو یہ لاسٹ اس میں حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چہرے تھے جنہوں نے اقتدار بھی انجوائے کیا, بڑے بڑے نام تھے, تو جس طرح آپ نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ جو الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے. سر تو خالد خورشید صاحب کے اوپر ایک بہت اچھا سانگ ایک بندے نے لکھا تھا کہ خالد ایک تھے کہ پارٹی جو ہی سیول تو سیٹ ہتر گنے گا منسٹری مشربے بھی لے. تو سر آپ اچھا اسی کے چلتے کوئی ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. جو میرا میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جو مشربے ہوئے تھے آپ نے کوئی 1-2 مہینے پہلے ان کا حال آپ نے دیکھ لیا. انہوں نے گلگت بلتستان کی عزت, گلگت بلتستان کا شلوار انہوں نے دیوار پہ ہینگ کیا ہوا. وہ لوگ ہر کسی کے دروازے کے باہر, مطلب ان کے ساتھ گلگت بلتستان کا باشعور اور عزت دار آدمی باہر بیٹھ کے تصویر نہیں نکالنا چاہتا. تو وہ جو لوٹے جو بنے ہیں گلگت بلتستان میں وہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے جواب دیں گے. پی ٹی آئی کے عمران خان کے چاہنے والے میں اس پروگرام میں آپ کو ایک پیشائن گوئی کر دوں گا. گلگت بلتستان میں اگر کسی کونے سے کہیں اور بندہ کسی بہت ہی نوازش اور کرم کے بعد جیتا تو جیتا, نہیں تو لوٹے آپ کو نیکسٹ اسمبلی میں نظر نہیں آئیں گے. اچھا نئے چہرے نظر آئیں گے, نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ان حالات میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرے. بلتستان سے لے کے نگر سے لے کے غزر سے شندور کونے تک آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان سیٹ لا کے دے دے گا. اور وہ دن 8 فروری کی طرح گلگت بلتستان میں 7 جون کا دن تاریخی ہوگا اور یہ تاریخ یاد رکھیں گے. تھوڑا سا آپ حالات نرم کر کے دیکھیں. اچھا عظیم بھائی, آخر میں اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام؟ سر میں حلقے کے عوام کے لیے, میں کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں ہوں, مطلب نہ میں اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہوں. میں ایک اتنا سا ورکر ہوں, کارکن ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے باریاں دیا, جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے, مینڈیٹ دیے, میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میرے گاؤں کے اوپر 14 اگست کو ایک بہت بڑا طوفان آیا. اس طوفان کے بعد میرے گاؤں کے لوگوں نے جس بردباری کے ساتھ, جس ریزیلینس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا, وہ بڑا حادثہ ہوا. یقیناً انہوں نے پورے دنیا کو اتحاد کا, اتفاق کا, اور انہوں نے لڑنے کا, طوفان کے ساتھ لڑنے کا انہوں نے میسیج دیا ہے. تو میرا اسی حلقے سے, اسی گاؤں سے تعلق ہے. بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے حلقے کے لوگ, میں ڈور ٹو ڈور جاؤں گا, میں سب کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور میرے حلقے کے لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے ان کو اس بار آپ ووٹ نہیں دے دیں, کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں, بہت بڑے ذاتی ان کے ووٹ ہیں, اور بہت بڑے وہ پاکستان کے تیسمار خان ہیں. ہم آپ کے ایک غریب چھوٹے اور سوشل ورکر ہیں. ہمیں ووٹ کریں. انشاءاللہ العزیز وہ جو فیصلے یہ لوگ کہیں اور جا کے کرتے ہیں وہ فیصلے ہم آپ کے پاس آ کے کریں گے. آپ کے گاؤں میں آ کے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹیز بنا کے تمام اختیارات آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھ اسی زمین پہ, اسی ڈیولپمنٹ سینٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کے گاؤں کے پورے فیصلے وہاں پہ. چلے عظیم صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے عظیم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کے اظہار کومنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.